सलाम दोस्तों, मैं हूं पास्टर डग बक्समा अमेरिका के सिटी चर्चिस से और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम लाइफलाइन है। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब 3 आयत है, जहां लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अपनी तमाम गुफ्तगू और तालीमात में हम आपके साथ खुदा, उसकी बादशाही, यसु मसीह और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है के बारे में शेयर करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम एक नादीदा कुव्वत से घिरे हुए हैं। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में ढांप लेती है, चाहे हम इसे देखें या ना देखें। एक लफ्ज में ये फजल है, लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए हमें वक्त में वापस सफर करना होगा। दुनिया के वजूद से पहले, वक्त या जगह से पहले, कायनात की तख्लीक से भी पहले, इब्तिदा में ही हम फजल की इब्तिदा पाते हैं। ऐसा फजल जिसका मंसूबा तख्लीक से पहले, इंसानियत से पहले और बाग से भी पहले किया गया। खैर कलीसिया, आज हम बाग से पहले फजल के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। हमने इस सीरीज का ये नाम इसलिए रखा क्योंकि जब से खुदा ने आपको और मुझे सोचा, जब से अब्दियत में वक्त की इब्तिदा से पहले उसने दुनिया, उसके पूरे निज़ाम और हमें अपनी सूरत पर तख्लीक करने का मंसूबा बनाया ताकि आने वाले तमाम ज़मानों में वो हमें अपने फजल की दौलत दिखा सके। उसकी मोहब्बत करने की ख्वाहिश और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर हम पर ज़ाहिर करने की आरजू ही उसके हर काम का मरकज़ी नुक्ता थी। और इब्तिदा ही से जैसे ही उसने इन सब चीज़ों को अंजाम देने का इरादा किया, फजल का आगाज हुआ। ये गुनाह के वजूद में आने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। गुनाह का हल और उसका इलाज होने से भी बहुत पहले ये हमेशा फजल के बारे में था। और ये सब उस वक्त हुआ जब उसने दुनिया को पैदा करने से भी पहले आप और मुझे जान लिया था। और ये हमें अपनी कदर व मंजिलत और मकसद का दुरुस्त एहसास दिलाता है, और इसीलिए हमने उसे बाग से पहले फजल कहा। हम आम तौर पर फजल के बारे में ताल्लुकात के तनाजुर में बात करते हैं, जहां हमें खुदा के साथ दुरुस्त मकाम में रहने के लिए मुआफ़ी और मुसलसल इनायत की ज़रूरत होती है। लेकिन खुदा का फजल इससे कहीं बड़ा है। हम आम तौर पर नए अहदनामे से आगाज़ करते हैं क्योंकि यसु मसीह फजल की मुजस्सम सूरत थे। यूहन्ना 1 बाब 17 आयत में लिखा है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। और जिस तरह हमने उसे माजी में सिखाया, मेरे ख्याल में इससे लगता है जैसे पहले कोई फजल था ही नहीं। हत्ता कि मेरी अपनी तालीम में जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया और सिखाया, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त है। लेकिन इस सीरीज़ में मैं एक वसी तर नुक्ता नज़र पर बात करना चाहता हूँ जो पीछे जाकर दिखाता है कि जो कुछ हमने तजर्बा किया है वो सब खुदा के फजल का नतीजा है। हत्ता कि अदालत, गज़ब के मज़ाहिर और तरबियत के कुछ पहलू जो हम बाइबल और इंसानी तारीख में देखते हैं, सब खुदा के फजल का हिस्सा है। इसीलिए हम हर चीज़ को नए तनाजुर में देखना चाहते हैं। जॉन पाइपर ने खुदा के फजल के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि खुदा का फजल उसके जलाल की मेराज है। उनके अल्फाज में, अगर माउंट एवरेस्ट खुदा का जलाल है तो वो चोटी जो सबसे बुलंद होकर नुमाया होती है वो फजल है। यही वजह है कि हम बार बार फजल की बात करते हैं। और बाइबल कहती है कि आने वाले ज़मानों में खुदा हमें अपने फजल की बेइंतहा दौलत दिखाएगा। तो मैंने सोचा चलिए वक्त के आगाज़ से भी पहले वापस चलते हैं और देखते हैं कि फजल कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जो खुदा ने उस वक्त बनाया जब इंसान ने गुनाह किया, जो खुदा ने उस वक्त बनाया जब इंसान ने गुनाह किया और राह से भटक गया। जैसा कि मुझे अब उसे दुरुस्त करना है, वो बस नुकसान पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। फजल हमेशा से ही खुदा का मंसूबा था। वो पहले ही जानता था कि उसे वो सब कुछ हासिल करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जो वो चाहता था और जो कुछ हमारे पास है, ये सब वक्त के आगाज से पहले ही तय था। इसीलिए मैं उसी नुक्ता नज़र से देखना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हमने इस बारे में बात की कि उसने दुनिया की बुनियाद रखने से पहले ही हमें चुन लिया था ताकि हम उसके हुजूर पाक और बेऐब हों। दूसरा तीमुथियुस 1 बाब 9 आयत में लिखा है कि जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यसू में हम पर अज़ल से हुआ।
لہٰذا یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ معاملہ کس قدر وسیع اور گہرا ہے۔ آپ اور میں یہاں خدا کے فضل میں اس کے فرزند ہونے کے ناطے بیٹھے ہیں۔ ہاں، ہم نے اس کے فضل کا جواب دیا، لیکن اس نے دنیا کی تخلیق سے بہت پہلے ہی آپ کو اور مجھے اپنے ذہن میں رکھا تھا۔ خدا کا کلام یہی کہتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ سیریز آپ کی زندگی میں خدا کی حقیقت اور اس سے تعلق کے طریقے کے بارے میں ایک زبردست یقین فراہم کرے گی، اور جب یہ سیریز مکمل ہو جائے گی تو آپ خود کو اس کا فرزند پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے آپ کی اور میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ابتدا کیسے کی۔ ہم نے پیدائش کی کتاب کا جائزہ لیا اور پچھلے ہفتے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ ہم نے باغ عدن اور انسان کی تخلیق پر بات کی۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس نے ایک دنیا، ایک مکمل نظام اور ہر چیز تخلیق کی، اور پچھلے ہفتے ہم نے ایک ایسی دنیا پر گفتگو ختم کی جو فضل سے معمور تھی اور جو اس فضل کے لیے شکر گزاری اور عبادت سے جڑی ہوئی تھی، اور یہ سب ایک نہایت نازک باہمی اعتماد پر قائم تھا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اور جہاں پچھلی گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے میں اس ہفتے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ دنیا میں گناہ کا داخلہ ایک آزمائش کے ذریعے ہوا، جب شیطان نے سانپ کو استعمال کیا تاکہ حوا کو بہکایا جا سکے۔ حوا نے اس درخت کا پھل اپنے شوہر کو دیا اور اس نے بھی کھا لیا۔ دونوں نے ایک فیصلہ کیا فضل کے تحت۔ ان کے لیے بے شمار ہاں کے درخت موجود تھے، صرف ایک نہیں کا درخت تھا۔ کائنات میں صرف ایک ہی چیز تھی جو وہ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ تھی خدا سے آزاد ہو کر خود مختاری سے چلنا۔ یہی نیکی اور بدی کے علم کے درخت کا مطلب تھا۔ خدا کے قائم کردہ نظام کی نافرمانی کرنا صرف ایک حکم تھا، صرف ایک ہی حکم تھا، اور انہوں نے اسے توڑ دیا، اور یوں گناہ نے اس دنیا کو باطل، زوال اور بے مقصدیت میں دھکیل دیا۔ یہ سمجھنا بھی ناممکن ہے کہ گناہ نے ہر چیز کو کس حد تک متاثر کیا۔ جہاں انسان خدا کے ساتھ باغ میں چلتا پھرتا اور گفتگو کرتا تھا، جہاں سب کچھ خوبصورت اور درست طریقے سے چل رہا تھا، لیکن سب کچھ نیچے کی طرف لڑک گیا۔ ہم ایک ٹوٹے ہوئے نظام میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے ایک مثال پڑھی تھی۔ کیا برفانی ریچھ جانتے ہیں کہ باہر سردی ہے؟ کیا مچھلیوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پانی میں ہیں؟ کیا آسٹریلیا کے دور دراز غاروں میں رہنے والی نابینا مچھلیوں کو معلوم ہے کہ وہ اندھی ہیں اور کچھ دیکھ نہیں سکتی؟ میرے خیال میں جب ہم ایک بگڑے ہوئے نظام میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہی سب کچھ معمول بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ حقیقت میں یہ نظام کتنا تباہ حال ہے اور پہلے کیسا تھا۔ لیکن جب گناہ دنیا میں داخل ہوا تو ہر چیز قابو سے باہر ہو گئی۔ رومیو 8:21 آیت کہتی ہے کہ اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کلام کہتا ہے کہ تخلیق بگاڑ، بے قاعدگی اور غلامی کے تابع تھی۔ سونامی، آتش فشاں، طوفان، سمندری طوفان، قحط اور خشک سالی جیسے مسائل، یہ سب کچھ جو ہماری دنیا میں ہو رہا ہے، تخلیق کو ان چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، لیکن گناہ نے اسے بھی نقصان پہنچایا۔ اور رومیو 8:22 آیت میں لکھا ہے کہ تخلیق خود بھی تباہی کی غلامی سے آزاد کی جائے گی اور خدا کے بچوں کی آزادی اور جلال میں داخل ہوگی، اور یہاں تک کہ تخلیق بھی۔ کلام کہتا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زا میں بڑی تڑپتی ہے، اور جب کلیسیا کو اپنی شناخت کا شعور آتا ہے اور وہ مقدس بنتی ہے اور روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ نشو و نما پاتے ہوئے اس قد و قامت اور تکمیل تک پہنچ جاتی ہے جسے خدا نے اپنی زمینی خاندان کے لیے مقرر کیا ہے، تب وہ واپس آئے گا، اور کلام کہتا ہے کہ تخلیق اس لعنت سے آزاد ہو جائے گی جو اس پر ہے۔ سب کچھ بگڑ گیا جب گناہ دنیا میں داخل ہوا، تو اس نے ہر چیز کو متاثر کیا، حتیٰ کہ آدم اور حوا کے خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بھی۔ سب سے پہلی اور واضح چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اچانک انہیں اپنی کمزوری اور ناتوانی کا احساس ہوا، اور انہیں معلوم ہوا کہ میں ننگا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ یہ خود آگاہی اور کمی کا احساس تھا۔ شرم کے بعد جو ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگلی چیز جو واقع ہوئی وہ تھی غلط فیصلہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور پھر جب انہوں نے خدا کی آواز سنی تو وہ اس سے چھپ گئے۔ اب یہی غلط فیصلہ ہے۔ وہی خدا جس نے آدم کو بنایا اور اس میں زندگی کی سانس پھونکی تاکہ وہ جیتی جاگتی روح بن جائے،
اسی نے آدم کی پسلی سے ہوا کو نکالا، باغ کو تخلیق کیا، ایکو سسٹم بنایا، اور اب وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا سے چھپ رہے ہیں۔ میں اسے غلط فیصلہ کہتا ہوں۔ شرمندہ کیوں؟ شرمندہ کیونکہ وہ بے پردہ اور ننگے تھے، اور اب غلط فیصلہ کہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی خدا سے چھپ سکتا ہے؟ یہی بات مجھے حیران کرتی ہے۔ یہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ ان کی بہترین حالت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں، ہم آج بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اب بھی خدا سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے بھی اس کھیل میں ساتھ دیا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلی ہے؟ آپ صاف سن سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے قدموں سے دبے پاؤں دفتر میں جا رہے ہیں اور کسی چیز کے نیچے چھپ رہے ہیں۔ آپ کو ان کی ہر حرکت سنائی دیتی ہے۔ یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ نے اسے خریدا ہے، ماں باپ نے ہی اس بچے کو جنم دیا ہے، آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، آپ اس کی سانس تک سن سکتی ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ گنتی شروع کرتے ہیں، 1 2 3 4 5، حالانکہ وہ وہیں سامنے چھپا ہوا ہے۔ 6 7 8، وہ صوفے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب نے یہ کیا کیا؟ ہم سب نے یہ کیا ہے۔ خدا نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیدائش 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے آدم سے پکار کر کہا، تم کہاں ہو؟ خدا کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ویسے ہی کھیل رہا تھا جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسے ان کی جگہ کا علم تھا، لیکن بظاہر وہ خود نہیں جانتے تھے، اور پھر حالات بگڑتے چلے گئے۔ شرم نے الزام تراشی کو جنم دیا۔ آگے کیا ہوا؟ پیدائش 3 باب 12 آیت میں آدم نے خدا سے کہا، جب خدا نے پوچھا، آدم کیا ہوا؟ سب کچھ بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ تو آدم نے جواب دیا، آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ گویا وہ کہہ رہا ہو، یہ سب کچھ تب نہ ہوتا اگر تو نے اسے میرے ساتھ نہ رکھا ہوتا۔ یہ تیری غلطی ہے۔ پھر باری آئی عورت کی، وہ بولی، سانپ نے مجھے بہکا دیا۔ اس نے الزام سانپ پر ڈال دیا۔ یہ ایک اچھا جملہ ہوگا کسی شرٹ پر لکھوانے کے لیے کہ سانپ کو الزام دو۔ کسی حد تک یہ سچ بھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے آدم نے عورت پر الزام لگایا اور کہا، یہ سب اسی کی غلطی ہے اور یہ بھی تو نے بنائی، تو بالآخر قصور تیرا ہے۔ پھر عورت نے کہا، سانپ نے مجھے بہکا دیا۔ بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا، میری توجہ ہٹا دی، مجھے حقیقت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتے، آدم اور حوا نے شرمندگی میں الزام ایک دوسرے پر ڈال دیا۔ پہلے چھپنے کی کوشش کی، لیکن وہ خدا سے کہاں چھپ سکتے تھے، اور جب پردہ اٹھا تو بالواسطہ طور پر خدا کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا، اور انسان تب سے خدا کو الزام دیتا چلا آ رہا ہے۔ یہ حادثہ تو نے ہونے دیا، یہ بیماری تو نے ابھی تک ٹھیک نہیں کی، وہ موقع مجھے کیوں نہیں ملا، میری شادی، وہ رشتہ تو نے کیوں نہ سنوارا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ایک بہت عزیز دوست جو خدا کو جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں کچھ برے حالات پیش آئے اور اس کا ایمان کچھ متزلزل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا تلخ مزاج اور سرد دل ہونے لگا، اور پھر اس کی شادی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اس نے دعا شروع کی، بار بار دعا کی کہ خدا اس کی شادی کو بحال کر دے۔ اس نے ہر ممکنہ طریقے سے دعویٰ کیا، ہر وعدہ تھاما، ہر آیت کو پکڑا، لیکن شادی پھر بھی بکھر گئی، اور جب اس کی شادی ختم ہوئی تو وہ خود بھی بکھر گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سارا ایمان، یہ دعویٰ، یہ یقین کہ خدا تمہارے قریب ہے، بھائی کی طرح، دوست کی طرح، سب بیکار ہے۔ اس نے کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا، یہ سب خدا کی غلطی ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہے جو تو میرے لیے کرے گا تو میں جا رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا رویہ اور یہ سوچ دراصل شیطان کا سرگوشی کرنا ہے۔ وہ کان میں کہتا ہے، اسی کو الزام دو، ہاں الزام دو، خدا کو الزام دو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان تب سے یہی کر رہا ہے، الزام دینا، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور اپنی ذمہ داری سے بچنا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو ایک صبح جلدی میرے دفتر آیا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا، کہنے لگا، میں پادری صاحب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کسی نے اسے نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا، میری بیوی مجھ سے طلاق لے رہی ہے، اور یہ پادری کی غلطی ہے کیونکہ وہ شادی پر زیادہ منادی نہیں کرتے۔ تو اگر آج آپ یہاں ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، اس رشتے کو نبھائیں۔
مشکلات کا سامنا کریں، اور میں یہ محبت سے کہہ رہا ہوں۔ خیر، سمجھ رہے ہیں نا کلیسیا؟ اب اہم سوال یہ ہے کہ خدا نے اس سارے گناہ، شرمندگی، الزام تراشی اور اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کے رویے کا کیا جواب دیا؟ فضل، مکمل فضل۔ اس نے پیدائش 2:18 میں فرمایا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، لیکن وہ فوراً نہیں مرا۔ یہی فضل ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، مجھے سکھایا گیا تھا کہ وہ روحانی طور پر مر گئے تھے، لیکن اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب بھی خدا کی آواز سن سکتے تھے۔ خدا کا ان سے اب بھی تعلق تھا۔ یقیناً انہوں نے فنا، بے وقتی اور موت کے عمل کو شروع کر دیا، لیکن وہ اسی دن نہیں مرے، وہ اگلے ہفتے بھی نہیں مرے۔ آدم 930 سال تک زندہ رہا، تو یوں کہیں کہ خدا نے نرمی برتی۔ وہ اب بھی اس کی آواز سن سکتے تھے۔ خدا نے ان سے گناہ کے بعد بات کی، ان کے ساتھ گفتگو کی، ان کے تمام بہانوں کو سنا، اور پھر کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ فوراً ان پر عدالت کرے، انہیں ختم کر دے، انہیں چھوڑ دے اور دوبارہ ان سے بات نہ کرے، خدا نے ان سے بات کی۔ وہ کسی حد تک ایک ایسے والدین کی طرح ہے جو اپنے بچے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے۔ اس نے کائنات، زمین اور خود ان پر کئی لعنتیں نازل کیں۔ اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ لڑکیوں کو یہ بات شاید پسند نہ آئے، خیر چھوڑیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ انسان نے اپنی لازوال زندگی کھو دی، ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ حقیقت میں یہ کتنا بگڑ چکا ہے، اور پہلے کیا تھا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ انسان نے اپنی لازوال زندگی کھو دی۔ ایک ایسی لعنت آئی کہ اب ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، پسینہ بہانا پڑے گا، نوکری کرنی پڑے گی، صبح 9 سے شام 5 یا 8 سے 5 تک محنت کرنی پڑے گی تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ یہاں ہم ایک سلسلہ وار لعنتوں کو دیکھتے ہیں۔ ویسے لعنت ہوتی کیا ہے؟ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے کسی کو رکاوٹوں میں گھیر لینا تاکہ وہ مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور ہم بھی کچھ ایسا ہی اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں سزا دیتے ہیں، ان پر پابندیاں لگاتے ہیں، انہیں گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ایک طرح کی نفسیاتی تدبیر ہوتی ہے جو جسم کے پچھلے حصے پر لاگو کی جاتی ہے۔ یہ ایک سائنسی اصطلاح ہے جس سے نہ آپ پر مقدمہ ہو سکتا ہے، نہ جیل جانا پڑتا ہے، اور نہ ہی آپ کے بچے آپ کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ہم بچوں پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ انہیں محدود کر سکیں، اور یہی کسی حد تک لعنت کی طرح ہے۔ لیکن اس لعنت کے پیچھے کیا ہے؟ رحمت۔ آدم اور حوا فوراً نہیں مرے۔ ہاں، زوال آیا، بربادی ہوئی، محنت اور مشقت مقدر بنی، اور بچے جننے کی تکلیف بڑھی، لیکن خدا نے ان سے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا۔ کائنات میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہوئی، لیکن پھر بھی خدا نے فوری فیصلہ نہیں سنایا، سزا کو مؤخر کر دیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب ہے سزا کو روک لینا، اور یہی وہ ذریعہ بنتا ہے جس کے ذریعے خدا کا فضل اور مہربانی جاری ہوتی ہے۔ اب اگلی بات کیا ہوئی؟ یہ سب کچھ سخت لگ سکتا ہے کہ ہر چیز اچانک اس نئے نظام میں ڈھکیل دی گئی، لیکن پھر بھی یہ خدا کی رحمت تھی۔ اس نے سزا کو مؤخر کیا، وہ فوراً نہیں مرے، اور خدا نے ان سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ جڑا رہا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ فضل حصہ دوم۔ پیدائش 3:20 میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یعنی خدا نے جانوروں کو ذبح کیا، ان کا خون بہایا گیا، اور انہی کی کھالوں سے آدم اور حوا کی برہنگی کو ڈھانپ دیا گیا۔ یہ قربانی کے پرانے عہد نامے کے نظام کی ایک تمہید تھی
جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی ممکن نہیں۔ جیسا کہ عبرانیوں میں لکھا ہے، ایک زندگی قربان کی گئی، خون بہایا گیا اور انہی کھالوں سے آدم اور حوا کو ڈھانپا گیا۔ خدا نے ان کی شرمندگی کو جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپ دیا۔ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں تھا۔ ہر چیز لعنت کے ساتھ موت کی سزا کے تحت آ چکی تھی، لیکن خدا نے فیصلہ ملتوی کر دیا، فضل جاری رکھا اور جانوروں کے خون اور کھالوں کے ذریعے ان کی برہنگی کو ڈھانپ دیا۔ یہ اصل میں ایک علامت تھی قربانی کے اصول کی۔ ویسے عبرانیوں 9:22 آیت میں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پھر وہ سانپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یہاں ہم ایک خوبصورت حقیقت دیکھتے ہیں، خدا کی رحمت سزا کو روک لیتی ہے، اگرچہ یہاں لعنتوں کا ایک سلسلہ ہے، جیسا کہ ہم شاید اپنے بچوں کے ساتھ کچھ سخت رویہ اختیار کریں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا انصاف، تربیت اور اس کا قہر جب وہ ناراض ہوتا ہے، اس کے فضل کے بڑے منصوبے میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، ہم اس تصور کو مزید واضح طور پر دیکھیں گے۔ تو ہم خدا کے فضل کی فراہمی دیکھتے ہیں، پہلے وہ سزا کو روکتا ہے، پھر ان کے لیے ایک لباس مہیا کرتا ہے اور آخر میں ایک وعدہ دیتا ہے۔ وہ عورت سے کہتا ہے، تیری نسل، تیری اولاد، تیرے بچوں میں سے کوئی ایک آئے گا جو کائنات اور انسانیت میں موجود برائی کے سرچشمے کو کچل دے گا، تو اسے کچلے گی، اس میں تکلیف ہوگی لیکن تو اسے کچلے گی۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں فضل عورت کی نسل سے آئے گا۔ خدا کی رحمت اور سزا کو فضل کی تقسیم میں روکا گیا۔ بالآخر خدا کا فضل حتمی آزادی مہیا کرے گا اور ہمیشہ کے لیے گناہ کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ میں نے یہیں پر لکھا کہ اس سارے عمل کے دوران گناہ کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی اور خدا 7000 سالہ دور کے ذریعے اپنی ابدی خاندان کو جو اس کی اپنی صورت پر بنایا گیا ہے قائم کرے گا۔ وہ گناہ کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرے گا۔ گناہ اور برائی کے امکانات موجود تھے، لیکن خدا اس کا براہ راست سامنا کرے گا تاکہ اب کبھی بھی کوئی چیز اس کی محبت اور اس کے فضل کے اظہار کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ فضل نتیجہ خیز جوہر ہے۔ بالآخر گناہ، موت اور جہنم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مکاشفہ 20:14 آیت کہتی ہے، پھر موت اور عالم اروا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں آج کہنا چاہتا ہوں۔ کلیسیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کے آغاز سے پہلے ہی واحد چیز جو خدا کو ہر بھلائی کرنے سے روک سکتی تھی، خاص طور پر ہمارے لیے جو وہ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں بگاڑ کا امکان موجود تھا، لیکن خدا جانتا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا سامنا کرنے کے لائق ہے۔ اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی، اپنے بیٹے کے خون کی قیمت۔ یہ ایک مکمل کوشش تھی جس میں مقدس تثلیث شامل تھی۔ باپ نے الہی منصوبہ بنایا، بیٹے نے حتمی قربانی دی اور اپنی الوہیت کو ترک کر کے ہمیشہ کے لیے ہم میں سے ایک بن گیا۔ ہمارے لیے خون بہایا، جان دی اور پھر جی اٹھا، اور پھر روح القدس آیا تاکہ ہر زمانے میں ہم میں بسے اور ہمیں قوت عطا کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے پیغام سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہم سب کے ساتھ وقت مکمل کرنے سے پہلے میں سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت اور محبت دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ برائے کرم اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہے یا کچھ تکلیف ہے۔ میں ایک دعا کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ خدا کی طاقت روح القدس کے ذریعے آپ کے جسم کو چھوئے گی اور آپ کو شفا دے گی۔ اے باپ، ابھی یسوع کے نام میں میں جانتا ہوں کہ تو ان ناظرین کو بہت پیار کرتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنی عظیم طاقت کو لوگوں کو اس وقت شفا دے کر ظاہر کر۔ یسوع کے نام میں ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں اور ان جسموں سے چلے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ یسوع کے نام میں ہم خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، جوڑوں اور گنٹھیا کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان چیزوں کو درست کریں۔ کینسر اور خون کی بیماریوں کے لیے ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفا دے۔ چھو اور بحال کر، صلیب کی طاقت کو جاری کر جو تیرے لوگوں کو شفا دیتی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی ظلم کی طاقت کو یسوع کے نام میں توڑتے ہیں۔ اے خداوند، اپنے لوگوں کو شفا دے اور انہیں دکھا کہ تو انہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ خداوند،
میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو رویا اور خوابوں میں ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھائی دے کہ تو کون ہے اور تو انہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک سادہ دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی، جو آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو متاثر کرے گی۔ اگر آپ روح القدس کے ذریعے دل سے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھولے گی۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ گار ہوں اور مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے صلیب پر موت قبول کی اور پھر زندہ ہوئے۔ میں تجھے اپنے دل میں مدعو کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیری رحمت کو قبول کرتا ہوں، مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا کی ہے تو خدا کا سکون آپ کی زندگی پر چھا جائے گا اور آپ یسوع کی پیروی کی نئی زندگی میں قدم رکھیں گے۔ بائبل کہتی ہے یوحنا 5:24 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس کا سکون آپ پر قائم رکھے۔ اگر آپ شفا پا گئے ہیں یا یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا کی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.